अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। पाकिस्तान के अंदर तुलो अर्ज़ में देखें तो हमें एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी का साए मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं। बिलखसूस बलूचिस्तान के अंदर गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान पे दर पे हमले हुए हैं दहशत गर्दों के, और उसके दौरान बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, हमारे सिविलियन, वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया। लेकिन दूसरी जानब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको नाको चने चुपाए और बहुत सारे दहशत गर्दों को जहन्नम वासल किया गया। और इस सब के दौरान बाकायदा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया बलूचिस्तान के अंदर, ऑपरेशन शबान के नाम से, जिसका मकसद ये है कि दहशत गर्दी के उसका कला कमा करना। और इस वक्त जो तंजीमें, जो ग्रुप वहाँ पे बरसरे पेकार हैं दहशत गर्दों के साथ, दहशत गर्दी के हवाले से, उनके ऊपर काबू डालना। इस वक्त सिर्फ BLA नहीं है, हमें TTP के भी शवाहिद मिल रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। अब ये सब मिल के कौन सा एजेंडा है? क्या ये बैनुल-अक़वामी को एजेंडा है, उसको पूरा कर रहे हैं दहशत गर्द, या ये जो अलहदगी पसंद पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं ये उन्हीं की कार्रवाइयाँ हैं? इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और ये दहशत गर्दी इस हद तक कैसे पनपी, और पाकिस्तान के हालात इस वक्त दिन ब दिन जो ख़राब हो रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से ऐसे अवामल हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया या जिनके ऊपर बर वक्त उस वक्त काबू नहीं पाया गया। तो आज हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं जनाब ब्रिगेडियर बाबर साहब हैं हमारे साथ, उनके साथ साथ ब्रिगेडियर अमजद मलक साहब हैं, वो भी दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं हमारे साथ, और बाबर यूसुफज़ई साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो ख़ुसूसी मुआवन है वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान के। ब्रिगेडियर बाबर साहब, ये बलूचिस्तान के हालात यहाँ तक जो पहुँचे हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे अवामल थे जो जिनकी वजह से आज हमें ये वाले हालात देखने को मिल रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। वैसे तो तफसील अगर जाए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। उसमें आप सबको पता है कि मुख्तलिफ उसकी रीज़न माजी में लोग बताते रहे हैं, सियासी लोग अपनी रीज़न बताते रहे, जो जो नाम नहाद लादगी पसंद है ये अपनी रीज़न बताते हैं। कोई कहता है जी यहाँ पर महरूमियों की वजह से ये है, कोई नाम देता है कि यहाँ पर तरक्की का अमल नहीं हुआ, बलूचिस्तान पे वो तवज्जो नहीं दी गई, वफाकी हुकूमत को ब्लेम करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के रीज़न हैं उसमें। उसके आप हक में भी बोल सकते हैं, उसके आप खिलाफ भी बोल सकते हैं। इतना टाइम मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो आपको अलग से पूरी डिबेट करनी पड़ेगी। जो आजकल बलूचिस्तान में हालात हैं ये भी कुछ अरसे से हैं, ये नहीं कि यकदम हो गए हैं। और इसकी बुनियादी इस वक्त जो वजह है वो आपको पता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ नाम नहाद अलादगी पसंद तंजीमें जो है सरगर्म अमल हैं। और डेफिनेटली एक तो उनको मदद मिल रही है हिंदुस्तान की तरफ से, भरपूर किस्म की मदद मिल रही है, पैसे की सूरत में भी, ट्रेनिंग की सूरत में भी, रहनुमाई की सूरत में भी, पेट्रोलेज उनको कर रहे हैं। और उसमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माजी में ये दहशतगर्द ईरान की सरजमीन को भी इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर अफगानिस्तान के रस्ते आ रहे हैं। और इसमें इनके जो नाम नहाद कुछ भगोड़े लीडर्स कुछ इंग्लैंड में बैठे हैं, कुछ स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, वहां से बैठ कर भी इनको फंडिंग होती है। आपको पता है पाकिस्तान को जब डिस्टेबलाइज करने की बात हो तो दुश्मनों की चूंकि कमी नहीं है, हिंदुस्तान तो सबसे बड़ा दुश्मन है ही। अदरवाइज दुनिया में मुख्तलिफ मौके को ऊपर पाकिस्तान के मुखालिफ लोग किसी न किसी बहाने की तलाश में रहते हैं, उनको कोई वे आउट चाहिए होता है। इनकी सूरत में उनको मिल गया हुआ है। अभी ये लोग फॉर एग्जाम्पल हरब्यार है, या ब्राहम दाग है, जावेद मैंगल है, डॉक्टर अल्लाह नजर टाइप लोग हैं, तो बहुत देर से बाहर बैठे यही काम कर रहे हैं। आगे इनके जो फुट सोल्जर्स हैं, जो उनके मुकामी कमांडर हैं, आजकल बशीर जेब अफगानिस्तान में बैठ के ये काम कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल नेटवर्क तो ये है। अभी रीजन ये है कि इनको जब ये नहीं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैकल नहीं कर रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस तरह तवज्जो नहीं दे रही, फौज और गवर्नमेंट भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अभी आप हैं या मैं हूं, आम पाकिस्तानी हैं, डेफिनेटली कुछ लोग ये हर वक्त ये क्वेश्चन करते हैं कि जी इन पे काबू क्यों नहीं पाया जा रहा, ये इतना नुकसान पहुंचाते हैं, इतने लोग हमारे शहीद होते हैं, इनको इनका कला कमा क्यों नहीं होता, इनका खात्मा क्यों नहीं होता। आपने खुद अपने इब्तदाई में कहा कि पाकिस्तान की फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं इन दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए। देखें ये दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है ये बहुत मुश्किल जंग है। इस जंग में अमली तौर पे एक लंबे अरसे तक मैं खुद भी शामिल रहा हूँ। इतनी मुश्किल जंग इंसानी तारीख में आज तक दुनिया की किसी फौज ने नहीं लड़ी, और इतनी कामयाबी के साथ नहीं लड़ी को आज की बात नहीं है। अभी 25 साल इसको हो चुके हैं इस दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग को। दुनिया में दहशत गर्दी
کچھ جگہوں پہ شروع ہوئی ختم ہو گئی ہے، لیکن آج پاکستان میں اسی طریقے سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اور بنیادی کردار اس میں ہندوستان کا ہی ہے. ہم سب جانتے ہیں ڈی اسٹیبلائز پاکستان کو کرنے میں. تو یہ جو بلوچستان میں جنگ ہے، بلوچستان کا جو علاقہ ہے، جو اس کا جغرافیہ ہے، جو اس کا اوور آل ٹیرین ہے، ایک بہت مشکل علاقہ ہے. یہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے علاقے میں دنیا کی امریکہ جیسی فوج بھی نہیں لڑ سکتی. افغانستان میں وہ 20 سال تک رہے ہیں، صرف چند جگہوں پر رہے ہیں، وہاں پر کانسنٹریٹ کیا، اور باقی کہیں پر بامبنگ کی، کہیں پر ایریل آپریشنز کیے اور چلے گئے. گراؤنڈ پہ آ کے اتنے مشکل علاقے میں جہاں پر کوئی زندگی کا تصور نہیں ہے، کوئی انسان نہیں رہتے، سنگلاخ پہاڑ ہے، دشوار گزار راستے ہیں، غاریں اویلیبل ہے، ہائیڈ آؤٹس اویلیبل ہیں، چھپ کے بیٹھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں موو کرتے ہیں، مقامی ہیں، آف دی لینڈ رہ سکتے ہیں، راستوں کا ان کو پتہ ہے، لوکل مدد مل جاتی ہے. اس کے مقابلے میں جو فوج یا سیکورٹی فورسز کے دائرے کے لوگ ہیں، ایف سی اور فوج کے بالخصوص، وہ تو مقامی نہیں ہے. پھر وہ ایک بڑا پیکولر قسم کا ٹارگٹ دیتے ہیں، ان کو دیکھنا آسان ہے، وہ روڈ سے گزر رہے ہیں، ان کو ایمبوش کرنا آسان ہے. پھر جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی بلوچستان کی پولیس اور لیویز کے لوگ ہیں، یہ بیچارے ہیں تو مقامی لیکن سافٹ ٹارگٹ ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ کہہ دینا کہ بلوچستان میں آپریشن کیوں نہیں ہوتا اور شاید ایک ہی آپریشن میں خاتمہ ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو اس طرح کی گوریلا وار پر ہوتی ہے، بلوچستان کا جو ایریا اس کے لیے آئیڈیل ہے، سوٹیبل ہے. لیکن ہمیں یہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ جتنی قربانیاں ہمارے یہ فوج کے افسر جوان اور ایف سی اور سیکورٹی فورسز کے دے رہے ہیں، وہ ڈٹرمنڈ ہے. انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی. لیکن یہ دشمن ایک نہیں ہے، دشمن مختلف طریقوں سے، مختلف حوالوں سے، مختلف صورتوں میں وار کر رہا ہے، اور ہمارے لوگ بھرپور یہ جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی اس سے غافل نہیں ہے. لیکن یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، صبر آزما کام ہے، لمبا چلنے والا کام ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، آبادی کم ہے، آپ کو ہیومن انٹیلیجنس بہت کم ملتی ہے. یہ بہت سارے عوامل ہیں، اس کے اوپر پورا پروگرام ہو سکتا ہے. جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، جن کو نالج ہے، وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے مشکل آپریشن ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا میں اس کی نسبت قدرے آسان ہے، اس لیے وہاں اچھا. پر کامیابی بھی زیادہ ملتی ہے، اور وہاں پر آپریشن بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. آبادی وہاں پر زیادہ ہے، علاقہ چھوٹا ہے، اس لیے وہاں پر ان کو نقصان بھی زیادہ اٹھانا پڑتا ہے. بٹ چونکہ کلوز پروکسیمیٹی آف افغانستان ہے، تو وہاں سے ان کے لیے آنا جانا آسان ہوتا ہے. تو اس لیے اوور آل ایک کمپلیکس سچویشن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل پریشان ٹھیک کن ہے. بات ضرور ہے، آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. بلوچستان کا خطہ بہت اہم خطہ ہے، پوری دنیا کی نظر اس پہ ہے. سب کو پتا ہے کہ سی پیک کا کلمنیشن پوائنٹ یہ ہے، یہاں پر بہت سارے معدنی ذخائر ہیں. اس وجہ سے اس علاقے میں لوگوں کی دلچسپی بھی بہت زیادہ ہے. جو بریگیڈیئر دشمن امجد ہے صاحب، ہمارے. جی بریگیڈیئر امجد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، یہ ابھی بریگیڈیئر بابر صاحب نے اس خطے کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کی ہے. کیا سگنیفیکینس ہے اس بلوچستان کی اس پورے خطے کے اندر، خصوصاً مشرق وسطیٰ کو ساتھ جوڑ کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلوچستان کے اوپر، کیونکہ یہ آج کی یہ نہیں ہے، بڑی دیر بلوچستان پہ جو نظریں گڑی ہوئی ہیں، بڑی دیر سے وہاں پہ اس قسم کی تخریبی کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. ایک تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ اس کی کیا سگنیفیکینٹ ہے. دوسرا، جو بلوچستان کے حالات جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں، اگر ہم سردار اکبر بگٹی، ان کے جب ان کو اسٹیٹ کی جانب سے ان کو ہلاک کیا گیا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں کہ چیزیں کنٹرول کی گئی ہیں اسٹیٹ کی جانب سے؟ شکریہ چوہدری صاحب. چوہدری صاحب دیکھیے، کچھ تو آپ نے جو ابھی سوال کیا ہے، ایک تو چیز اس میں ان بلٹ ہے، اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا ہے، جو اس کی امپورٹنس بتائی ہے خطے کی، اور جو روٹ کاز بتایا ہے کہ وہاں یہ انسرجنسی، ہماری جو کاؤنٹر انسرجنسیز آپریشنز ہیں، یہ سلو کیوں ہیں یا یہ زیادہ سکسیس کی طرف کیوں نہیں جا رہے. تو اس سے ایک چیز اخذ ہوتی ہے کہ مسئلہ ہمیں پتہ ہے. مسئلہ ایکچولی ہر مسئلے کا حل پاور یا طاقت نہیں ہے، یہ تو ہم 1973 سے یوز کر رہے ہیں. کچھ مسائل کا حل جو ان سب وہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے اور نیگوسیشنز ہوتی ہیں. پولیٹیکل ڈائلاگ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پالیٹکس ہو. پالیٹکس اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہاں کے عوام اپنے نمائندے خود مخصوص طریقے سے الیکٹ کر کے بٹھائے، جو ان کے گراس روٹ لیول تک جا کر ان کے ساتھ گفتگو کرے، نہ کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کریں اور یہاں سے جہاز پہ بیٹھ کے ایئر کنڈیشنز روم میں بیٹھ کے فارمولیٹ کریں اسٹریٹجی. کیونکہ آن گراؤنڈ جو سب سے بڑا برنٹ اٹھانا پڑتا ہے یا فیس کرنا پڑتا ہے، وہ آرمز فورسز میں.
اور آرم فورس میں آف کورس جو اسپیئر ہیڈ کرتے ہیں وہ پاکستان آرمی ہے. پاکستان آرمی وہاں اپنا بہت خون دے چکی ہے, بہت سویٹ دے چکی ہے, بہت محنت کر چکی ہے, بہت کوشش کر چکی ہے. بٹ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ کہاں کارگر رہا ہے, اور پولیٹیکل ایلیمنٹ نے کیا رول ادا کیا. کوئی رول نہیں ادا کیا, کوئی حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی, حکومت کر ہی نہیں سکتی. ابھی اللہ کرے آپ کے وہ مشیر جو ابھی جنہوں نے جوائن کرنا وہ کریں, ان سے ٹوٹل ایریا ہی پوچھ لیں بلوچستان کا کتنا ہے, یا آبادی کیا ہے, یا آبادی کا تناسب کیا ہے, یا وہ قبائل کون سے آباد ہے, یا سرداری نظام کیا ہے. دیکھیے یہ ہر تھریٹ کے اسپیکٹرم کے دو اینڈ ہوتے ہیں, ایک انٹرنل تھریٹ ہوتا ہے, ایک ایکسٹرنل تھریٹ ہوتا ہے. یہ پورا تھریٹ اسپیکٹرم ہوتا ہے. دیکھیے جب ہم اندرونی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ آٹومیٹیکلی ایکسٹرنل تھریٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے, اور بائی ڈیفالٹ 60% آف پاکستان بلوچستان, جس کی آبادی ٹوٹل 6 سے 7% آف پاکستان ہے, وہ ایک سافٹ ویلی ہے. اب اگر میں تھوڑا ماضی میں جاؤں تو 1971 میں کرنل پیٹر ہوتے تھے, یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کسی پروگرام میں. یہ ایک سی آئی اے کے ریٹائرڈ افسر تھے, انہوں نے بالکنائزیشن آف پاکستان کے اوپر ایک کنسیپٹ کیا تھا. ایکچولی ری شیپنگ آف مڈل ایسٹ کے اوپر بھی پھر ایک گفتگو شروع ہوئی, جس میں یہ بتایا ایک چیز سامنے, ایک کنسیپٹ سامنے آیا کہ یہ اسی وقت ری شیپنگ آف مڈل ایسٹ ہو سکتی ہے جب گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا کسی کنارے لگے گا, اور یقیناً کسی پازیٹیو کنارے لگے گا تب. تو لیٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ جب مڈل ایسٹ کی بات ہوتی ہے تو لیٹلی کہہ دیا گیا کہ پاکستان کو مڈل ایسٹ کا حصہ سمجھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کی جب بالکنائزیشن کی بات ہو رہی تھی 1971 میں ایک پلان پریزنٹ کیا گیا, تو اس میں مین ایشو جو ہے وہ بلوچستان کا ہی اٹھایا گیا. سو واٹ از دی ریزن وائی بلوچستان؟ دیکھیے آپ کا 900 کلومیٹر لمبا ساحل جو ہے اس کا کتنا حصہ بلوچستان کے اندر ہے اس وقت اس خطے کی, بلکہ میں تو کہوں گا دنیا کی ایک بہت اہم بندرگاہ گوادر جو کہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی, وہ بھی اسی بلوچستان کے اندر ہے. ہم کلوز پراکسیمیٹی آف دی فرسٹ اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ چوک پوائنٹ آف دی ورلڈ ہیں, دیٹ از اسٹریٹ آف ہارمز. ہم اس وقت یہ جب ہم کہتے ہیں نا جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیو اسٹریٹجیکلی ایک ایسی جگہ لوکیٹ کیا کہ وی بیکم ویری امپورٹنٹ فار دی ورلڈ, سو اٹ از بیسیکلی بیکاز آف بلوچستان. ورنہ پنجاب کی کیا امپورٹنس ہے دنیا کے اندر, یا سندھ کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیز آر ایسٹرن پارٹس آف پاکستان, آر نارتھ ایسٹرن پارٹس آف پاکستان. نارتھ ایسٹرن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیٹ از اے گیٹ وے ٹو چائنا, اور یہ پارٹ آف کورس اٹ از گیٹ وے ٹو دی انڈین اوشن اینڈ دین یو گیٹ انٹو دی ورلڈ. اور یہی وہ وارم واٹر ہیں جس کے لیے کئی جنگیں ہندوستان میں لڑی. تو اندرونی طور پہ تو ہماری مشکلات سامنے آ گئی, بریگیڈیئر صاحب نے بڑے مفصل اس کا ذکر کر دیا. ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں, کچھ ہمارے اپنے مسائل ہیں, کچھ ٹی ٹی پی ہے, کچھ ہے. اور ایکسٹرنلی جب سے یہ ایک ڈرٹی نیکسس شروع ہوا ہے افغانستان کا اور ہندوستان کا, اور وہ ہندوستان کی پراکسی بنا ہے, اس وقت سے ہم تھوڑا زیادہ یہ معاملات کو فیس کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے نیبر کے اوپر ایران ہے, اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور چل رہا ہے اس کا بھی فائدہ یہ انسرجنٹس یا ٹیررسٹ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. Having said all this, آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اور اسپیشلی دشمن ممالک کی طرف سے اور کچھ انٹرلی ڈسگرنٹڈ لوگوں کی طرف سے یہ چیز ملے گی کہ حالات قابو سے باہر ہو گئے, ایسے ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ ہونے نہیں دے گا. عاصم منیر کو میرے خیال میں اب دنیا جانتی ہے, وہ ایسا کچھ ہونے نہیں دے گا. وہ پرو ایکٹیو اپروچ کا حامل ہے, بالکل ٹھیک, پیسو اپروچ کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کرتا ہے. بابر یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بابر صاحب, بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ کیونکہ وزارت داخلہ کے ترجمان ہیں بلوچستان سے, اور جو گزشتہ چند دن کے اندر ہم نے وہاں پہ معاملے خصوصی ہیں, آپ معذرت چاہتا ہوں, جو وہاں پہ ہم حالات دیکھ رہے ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں. اور خصوصاً یہ جو 3 مسلسل حملے کیے گئے جن کے اندر ہنا اوڑک کے اوپر, منگی ڈیم اور بیلا, یہ واقعات انہوں نے ایک دفعہ پورے نظام کو ایک ہلا کے رکھ دیا ہے. اچھا, کیا وجہ ہے؟ کوئی حکومت کی رٹ کمزور ہے, یا جو ماضی کے اندر حکومتیں رہی ہیں, جو سیاسی حکومتیں, انہوں نے اتنی سپیس چھوڑ دی ہے جس کو کہ اب دہشت گرد یا یہ علیحدگی پسند تنظیمیں انہوں نے وہ سپیس کیپچر کر لی ہے, اور سیاسی حکومتیں جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی مرہون منت بن کے رہ گئی ہیں, اپنے طور پہ کچھ نہیں کر پا رہی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب, سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے اور بریگیڈیئر صاحب نے بلوچستان کا جو جیوگرافکلی ایک پیرایا ہے اسے جو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا. آپ دیکھیں بلوچستان جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دو ملکوں کے بارڈرز لگتے ہیں, افغانستان کا بارڈر اور ایران کا بارڈر, اور یہ بارڈرز جو ہیں یہ 2100 سے زائد کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہیں. صرف افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے وہ 1260 کلومیٹر پر ہے, اور ایران کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے وہ 900 کلومیٹر پر ہے. حکومتیں کمزور نہیں ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں گورننس کا ایشو نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے. انٹرنیشنل جو کچھ جو بولیں کہ ایسے ملک ہیں جو دہشت گردی کو اسپانسرڈ کرتے ہیں, جو اسپانسر ٹیررزم کے جو ہے نا علمدار ہیں, وہ پاکستان میں دہشت گردی کرا رہے ہیں. یہ جو ابھی جو گزشتہ دنوں جو لہر آئی ہے, ایک ہفتے سے لہر 5-6 جولائی سے, اس میں کون لوگ انوالو ہیں؟ ابھی 10 دن پہلے کراچی پہ رینجرز پر اٹیک ہوا اور اس میں ایک زخمی دہشت گرد کو پکڑا گیا. اس زخمی دہشت گرد نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسے ٹریننگ افغانستان میں دی گئی, اسے یہ ساری پلاننگ افغانستان میں دی گئی, اور وہ افغانستان سے پاکستان آیا اور اس نے رینجرز کے اوپر اٹیک کیا. اس سے پہلے ماضی میں آپ دیکھیں کلبھوشن یادو کو, جو بھارتی فوج کا حاضر سروس آفیسر تھا, اسے پکڑا گیا. اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اسے بلینز آف ڈالرز دیے گئے تھے کہ آپ جا کے بلوچستان میں دہشت گردی کرائیں, بلوچستان کا امن خراب کریں, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں. یہ انٹرنیشنل, جیسے بریگیڈیئر صاحب بتا رہے تھے, انٹرنیشنل پاورز اسپیشلی اس ٹائم جو ایک ٹرائکا بن گیا ہے, اس ٹرائکے میں اسرائیل ہے, ہندوستان ہے اور افغانستان ہے. گزشتہ سال جس طرح سے مارکہ حق میں بھارت کو شکست ہوئی, اب بھارت اپنی اس ہزیمت اور شکست کو چھپانے کے لیے, اس بدلہ لینے کے لیے اس نے جو ہے یہاں پر اپنی پراکسیز کو ایکٹیو کیا ہوا ہے. بلوچستان میں یہ بھی مانتا ہوں بڑے دشوار گزار پہاڑی علاقے ہیں, ہم بارڈر کو اس طرح سے سیکیور نہیں کر سک رہے جس طرح بارڈر سیکیور ہوتے ہیں, کیونکہ یہ دشوار گزار پہاڑی سلسلوں سے جو انوالومنٹ ہے یہ ہوتی ہے. ٹی ٹی اے ان کو سپورٹ کر رہی ہے. افغان طالبان رجیم جو افغانستان میں بیٹھی ہے وہ ٹی ٹی پی کو, بی ایل اے کو, بی ایل ایف کو پورا جو ہے نا سپورٹ کرتی ہے. ان کی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں, ان کی جتنی لیڈرشپ ہے. آپ بتائیں مجھے نور ولی محسود کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ نظر کہاں پر ہے؟ افغانستان میں ہے. بشیر زیب کہاں پر ہے؟ افغانستان میں ہے. تو یہ بلوچستان کے اوپر ایک جنگ مسلط بابر صاحب, کرنا, دشمن کو پتا ہے, جی دشمن کو پتا ہے کہ اگر آڈیو کا بلوچستان ایشو آیا تھا, ڈیسٹیبلائز آپ کریں ہوگا بات. تو پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوگا. جی اچھا, بابر یوسف زئی صاحب یہ بتائیے کہ یہ سارا جو ابھی آپ بتا رہے ہیں یہ فطرت الخوارج یا فطرت الہندوستان ہم ان کو کہتے ہیں, تو اب بہت سارے دہشت گرد ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے, ان کو ابھی ہلاک بھی کیا گیا. کیا ہمارے پاس کوئی ایسی ایویڈنسز بھی سامنے آئی ہیں جس کے اندر ہندوستان یا افغانستان ان سے فنڈنگ ان کو ہو رہی ہو, یا ان کو کوئی اسلحہ مل رہا ہو, ایسی سپورٹ ملی ہو, اس کے حوالے سے کوئی ایسی ہمارے پاس ہے ایویڈنسز جو ہم انٹرنیشنل فورم پہ جو ہم پریزنٹ کر سکیں؟ جی دیکھیں, میں نے جیسے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کلبھوشن یادو کا اعترافی بیان ہے, اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بلینز آف ڈالر اسے دیے گئے تھے, بلوچستان کا امن خراب کرنا تھا, سی پیک کو اس نے سبوتاژ کرنا تھا. اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی جب ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے, اچھا گزشتہ ایک سال میں ریکارڈ 1000 دہشت گردوں کو, فتنت الہندوستان اور فتنت الخوارج کے 1000 دہشت گردوں کو ہم نے جہنم حاصل کیا ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم ان دہشت گردوں کو مارتے ہیں, بابر صاحب جب ان دہشت گردوں کو مارتے ہیں, ان سے جو اسلحہ ملتا ہے وہ کون سا اسلحہ ہے؟ میرا سوال یہ ہے, دیکھیں یہ ان کو دہشت گردوں کو جو ہلاک کیا ہماری سیکیورٹی فورسز نے کیا, کیا اس کا بلوچستان کا حل صرف اور صرف وہاں پہ ان کو ہلاک کرنا ان کا حل ہے کہ آپریشن کیا جائے ان کے خلاف, یا اس کا کوئی سیاسی حل بھی ہے؟ دیکھیں ایک بات میں پہلے کمپلیٹ کروں, ان دہشت گردوں سے جو ہتھیار برآمد ہوا, آپ کو پتہ ہے وہ اسلحہ کون سے اسلحہ تھا؟ وہ اسلحہ تھا جو نیٹو فورسز $8 بلین کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کر گئی ہیں. یہ دہشت گرد وہ اسلحہ استعمال کرتے ہیں. ان دہشت گردوں کو وہ اسلحہ کس نے دیا ہے؟ ٹی ٹی اے نے دیا ہے نا, افغان طالبان رجیم نے ان کو دیا ہے, یا بیچا ہے, یا ان کو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے دیا ہے. دیکھیں بات چیت وہاں پر ہوتی ہے, سیاسی مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر آپ کو جو ہے نا کوئی تحفظات ہوتے ہیں, کوئی آپ کے جو ہے نا شکوے ہوتے ہیں, شکایتیں ہوتی ہیں. یہاں پر جو ہمارا دشمن ہے, چاہے فتنت الہندوستان ہو چاہے فتنت الخوارج ہو, فتنت الہندوستان کیا نعرہ لگاتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, وہ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے, وہ صرف ایک بات کرتے ہیں, ہم نے بلوچستان کو آزاد کرنا ہے, ہم نے پاکستان کو جو ہے توڑنا ہے, ہم نے بلوچستان میں اپنی کرنسی لے کر آنی ہے. وہ تو پاکستان اور پاکستان کے آئین کو ہی نہیں مان رہے, تو آپ ان کے ساتھ کیا بات چیت کریں گے؟
وہ تو صرف ان کا تو نظریہ یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. ایسے لوگوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی. سیاسی حکومت ہے بلوچستان میں, جمہوری حکومت ہے. ہم ہر اس جمہوری شخص سے, سیاسی شخص سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے, جو پاکستان کے قانون کو مانتا ہے. لیکن جو شخص میرے معصوم لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے, جو شخص میرے ملک میں دھماکے کر رہا ہے, جو شخص میرے ملک کے آئین کو نہیں مانتا, جو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ پاکستان کو میں توڑوں گا, پاکستان کو میں آزاد کروں گا, بلوچستان کو میں آزاد کروں گا, اس کے ساتھ کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا بابر صاحب. بلوچستان کا مسئلہ کوئی گورننس کا مسئلہ نہیں ہے چودھری صاحب, بالکل یہ ٹپیکل جو ہے نا دہشت گردی کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر بابر صاحب, یہ ابھی جو بات کر رہے ہیں بابر یوسف زئی صاحب, اچھا اس میں دیکھیں دہشت گرد ایک مخصوص ان کی تعداد ہوگی, مخصوص ان کے گروپ ہوں گے, مخصوص ان کے علاقے ہوں گے, لیکن وہاں پر جو عام عوام آباد ہے ہمیں وہ بھی اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہے, ان کی ول ہمیں نظر نہیں آ رہی. مثلا مختلف طبقات ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وکلا ہیں, انجینئرز ہیں, وہاں کا بزنس کمیونٹی ہے, ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے کہ وہ بھی متحرک ہوں, اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسے نہیں لگتا کہ جیسے فاصلے بڑھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی, بنیادی وجہ تو انسیکیورٹی ہے. ظاہر ہے چونکہ علاقہ بہت بڑا ہے, اتنے عوام کو حکومت کی ہے حت الوسع کوشش تو ہے کہ عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے, لیکن ڈیفینیٹلی ابھی ہر جگہ کوئی پورا مورچہ تو نہیں بنا سکتے یہ لوگ. میں کبھی بھی نہیں یہ سمجھ سکتا کہ بلوچستان کے جو عام بلوچ ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں, مجبوراً ان کا ساتھ دیتے ہیں, خوف و ہراس کی وجہ سے ساتھ دیتے ہیں. وہ ان کو وہاں پر انسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں, وہ ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں, خاص طور پہ جو وہ علاقے جو کہ شہروں سے ذرا دور ہیں. اس وجہ سے وہاں پر آپ کو ان کی طرف سے کوئی آواز یا اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی, چونکہ آبادی بھی کم ہے, بڑی بڑی کمیونیکیشن سینٹر تو ہے نہیں, اس لیے جو بلوچستان میں. لیکن اس کے باوجود ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں نا, اس کے باوجود ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ بلوچستان پورے میں اس بدترین دہشت گردی کے ماحول کے باوجود بلوچستان کے پورے صوبے میں, پورے خطے میں ہر جگہ پہ گورنمنٹ موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی تحصیل, کوئی شہر ابینڈن کر دیا ہو. بلوچستان کی پولیس کے یہ جوان جو شہادت ہر روز شہادت کے رتبے پہ فائز ہو رہے ہیں, انہوں نے تو اپنی پوسٹیں خالی نہیں کی. بلوچستان کی پولیس نے اپنے علاقے خالی نہیں کیے, لیویز نے نہیں خالی کیے, فوج تحصیل تو کرنا ہی نہیں ہے نا جی. اس کے باوجود ٹریفک, باوجود تعطل کے باوجود ٹریفک بھی وہاں پر چلتی ہے, فوج ان کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے. جعفر ایکسپریس پہ کئی دفعہ حملہ ہوا, تو یہ ایک نظام حکومت تو ڈیفینیٹلی چل رہا ہے وہاں پر. وہاں پر بینکس موجود ہیں, یہ بینکس کو لوٹتے ہیں لوگوں نے. کوئی بڑے بڑے بلوچستان کے جو شہر ہیں, خدا نہ خواستہ کسی ایک شہر پہ بھی, کسی ایک پہ بھی بابر یوسف سعید صاحب اس کی تصدیق یا ادروائز کہہ سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ بلوچستان میں اس وقت کوئی قصبہ یا شہر یا کوئی شہری علاقہ ایسا ہے جہاں پر آپ کہیں کہ گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے. ایک انچ نہیں ہے بریگیڈیئر صاحب, ایک انچ پہ جو ہے ایسا نہیں ہے جس پر ان ملیٹنٹس کا کنٹرول ہو یا گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہو. گورنمنٹ کی ریٹ بالکل ہے. یہ جیسے میں نے پہلے کہا, بریگیڈیئر امجد اس بات کو بہتر سمجھیں گے, فوجی ہیں ہمارا, چونکہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکس میں تجربہ ہوتا ہے. یہ ٹپیکل گریلا وارفیئر آئے, چند لوگ چھوٹے سے ایک پاکٹ میں اٹیک کیا کر کے بھاگ گئے. یہ ان کا, اور بلوچستان کی ٹیرین کو سپورٹ کرتی ہے. ایشوز ہیں, یہ میں بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے, ہر مسئلے کا الٹیمیٹ حل مذاکرات میں ہے. لیکن مذاکرات جب آپ کرتے ہیں تو دوسرا فریق جو ہے اس کے کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں, کچھ مطالبات ہوتے ہیں. اگر وہ مطالبات آپ کے ملک اور آئین کے قانون کے مطابق ہیں تو ہر گورنمنٹ کو ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. بالکل مذاکرات کے علاوہ کچھ حل نہیں ہے. میں بریگیڈیئر امجد کی بات اتفاق کرتا ہوں کہ یوز آف فورس یا طاقت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی. لیکن جب ٹپیکل دہشت گردی ہو, جہاں پر علیحدگی پسندی کے نام نہاد تحریک ہو, وہ کہتے ہیں پاکستان کو نہیں مانتے, تو بھائی کس قسم کی آپ ان سے بات کریں گے؟ یا تو وہ مطالبات کریں نا, آج وہ کہیں کہ بلوچستان میں یہ گورننس ایشو ہے ان کو بہتر کریں, یہ اصلاحات کریں, یہ آپ ان کو شہری آزادیاں دیں, یہ سیاسی اصلاحات کریں, یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ ہمارا گروپ ہے, یہ ان کے مطالبات ہیں, ان سے بات چیت کریں, تو گورنمنٹ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی. دیکھیے اسٹیٹ کی ایک ریٹ ہوتی ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں, دنیا میں ہمیشہ سے قانون اور مروجہ اصول رہا ہے. جہاں جہاں اس طرح کے عام گروپ ہوتے ہیں, دنیا کا ہر ملک اس کے ساتھ ایسے ڈیل کرتا ہے. تو اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ابھی بھی ہماری اسٹیٹ, ابھی بھی پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ابھی بھی بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس بات سے بریگیڈیئر امجد میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر ہم نے امریکہ کی طرح کارپیٹ بومنگ کرنی ہو نا, اگر ہم نے پیلورائز کرنا ہو اس علاقے کو, تو بھائی 10 دن لگتے ہیں.
پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے. امریکی افغانستان میں تھے نا, باگرام سمیت چند جگہوں پہ بیٹھے رہے 20 سال, کنٹری سائڈ پہ کبھی نہیں گئے. اوپر سے بومبنگ کرنا اور چند جگہوں کو ہولڈ کر کے بیٹھ جائے نا, بڑا آسان ہوتا ہے. ان کا ملک نہیں تھا, جی ہمارا بالکل. ملک ہے. ہم نے اس کو چلانا بھی ہے, ریٹ بھی قائم کرنی ہے, ایک فنکشنل سٹیٹ ہم نے رکھنی ہے. اس لیے ان سے کیا مذاکرات کریں گے, اور مذاکرات کے دروازے ہر وقت کھلے بھی تھے, کھلے اور ہیں بھی ہیں. ہماری اور جہاں تک سویلین آبادی ہے, ان کا تحفظ بھی وہاں پہ یقینی بنانا پڑتا ہے. بریگیڈیئر امجد صاحب, یہ بڑی درست بات ہے کہ یہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتا, اس کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ نمٹا جا رہا ہے. ہماری سیکورٹی فورسز نمٹ رہی ہیں, لیکن جو باقی عوام ہے, کیا اس میں ریاست یا ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اپنا کردار پورا کر رہی ہیں اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے؟ آپ کی نظر میں اس مسئلے کا طاقت کے ساتھ ساتھ دوسرا حل کیا ہے جس سے اس مسئلے کو سلجھایا جا سکے؟ دیکھیں, دنیا بھی چینج ہوگی اور کریکٹر آف وار تو بالکل ہی چینج ہوگا. اور کریکٹر آف وار میں اگر آپ گوریلا وارفیئر کی بات کریں یا دوسرے کنونشنل وار کی بات کریں یا ان کنونشنل وار کی بات کریں, ہر طرف یہ ایک چینج کا ماحول. اور اس کی بیسک ریزن جو سی ہے, یہ ہائی ٹیکس سسٹمز جو ہیں وہ ہیں, اور مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کے اویئرنیس. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرے سیگمنٹ میں بھی جس طرح بریگیڈیئر بابر فرما رہے ہیں, یہ ایک کمپریہنسو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پورے پیپر کا اصل میں کنکلوژن بتا دیتے ہیں, جبکہ وہ پیپر بھی اوپر سے تھوڑا ڈسکس کریں, کیونکہ ایکچولی کنکلوژن یہی ہے. دیکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیگوسیشن ہی حل ہے, لیکن ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ نیگوسیشن نہیں. نیگوسیشن کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی انسرجنسی ہوگی یا ٹیررزم ہوگا, وہ لوکل پاپولیشن کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. اور اگر لوکل پاپولیشن ان کا ساتھ دے رہی ہے تو دو وجہ سے ہی دے رہی ہے, یا وہ خوف میں دے رہی ہے, بلیک میل ہو کے دے رہی ہے, یا وہ کسی لالچ میں دے رہی ہے. اب پہلی بات تو یہ سرٹن کرنا ہے کہ کیا لوکل پاپولیشن ان کو ہیلپ کر رہی ہے, کیونکہ وداؤٹ دی ہیلپ آف لوکل پاپولیشن 8, 10, 15, 20, 25 بندے سڑک پہ بندوق لہرا کے سڑک کیسے بند کر سکتے ہیں, یا ٹیرر کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ یقیناً ان کے ساتھ وہ کچھ لوگ تو شامل ہوں گے. تو ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں, اس کو میں نیگوسیشن کہہ رہا ہوں. وہ کس سوشو اکنامک انجسٹس کا شکار ہیں کہ وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور اگر خوشی خوشی نہیں مل رہے تو کس خوف کی وجہ سے مل رہے ہیں. وہ خوف ہمیں کہاں کنوے ہو رہا ہے, تو وہ خوف کنوے کس کو کریں گے؟ فوج کو تو نہیں کریں گے. فوج کا تو اپنا ایک ڈیکرم بھی ہے, اور جنگ میں بھی اس کا اپنا ایک ڈیکرم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جنگ میں ہم لوگوں سے ان کے مسائل پوچھنے شروع کر دیں, وہ ہمارا کام نہیں ہے. کام ہے گورنمنٹ کا. تو ویئر از دی گورنمنٹ؟ یہ کہہ دینا ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو بابر صاحب, یہ کہہ دینا کہ ہماری ریٹ ہر جگہ ہے, یہ آپ کی ریٹ ہے نہیں. آپ کی ریٹ بندوق کے زور پہ ہم نے قائم کی ہوئی ہے, ہم مین فوج نے. ہم ذرا ادھر سے ہٹ جائیں, میں دیکھتا ہوں ریٹ ہٹے نا آپ, تو کتنے پولیس والوں کو وہ مار گئے, اور بری طرح مار گئے, اور لاشیں بھی نہیں اٹھانے دے رہے تھے. اس کا مطلب ہے آپ کی ریٹ نہیں تھی. آپ کا خیال ہے اگر وہاں فوج کی چوکی ہوتی جو ویری ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں پیچھے سے, اٹیک تو ہوتا ہی ہوتا, 2-4 شہید بھی ہوتے, لیکن وہاں سے پھر بچ کے کوئی نہ جاتا, اور اس کے بعد ایسا سبق سکھاتی کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرتے, اور یہ ہم کر چکے ہیں. اب آگی بات جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کارپیٹ بمنگ کی. دیکھیے, کارپیٹ بمنگ ضرور ہوتی ہے دشمن کے علاقے میں. یہ دشمن کا علاقہ نہیں, ہمارا علاقہ ہے. اس میں ہمارے دشمن موجود. 130 ممالک کے اندر انسرجنسی پچھلے 100 سال سے ایک جگہ ختم ہوئی ہے ٹوٹل, ایک جگہ سری لنکا, اور کہیں نہیں ختم ہوئی. اسٹونشنگلی ود دی ہیلپ آف دی پاکستانی آرم فورسز اینڈ پاکستانی اسپیشل سروسز گروپس. وہاں بھی پہلے نیگوسیشن, اور جب نیگوسیشن فیل ہوئی ان ٹیررسٹ کے ساتھ, ان کو وائپ آؤٹ کس نے کیا؟ ہم لوگوں نے جا کے کیا نا. اس لیے وہ آج ہمیں ہماری عزت کرتے اور ہماری پوجا کرتے. ڈاکٹر صاحب, میرے پاس ٹائم کی قلت ہے. میں چاہوں گا کہ بابر یوسف زئی صاحب سے آخری ٹیک لے لوں. بابر صاحب, جو گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر خطے کے اندر وہاں پہ ہر تحصیل لیول تک وہاں پہ ہماری حکومتیں ہیں, نظام قائم کر رہا ہے. لیکن کیا وہاں کے جو سردار ہیں یا وہاں کی جو عام عوام ہے, کیا وہ حکومت کو سپورٹ کرتی ہے, حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, یا دہشت گردوں کے ساتھ ان کے زیادہ روابط ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟
चौधरी साहब, बलूचिस्तान की जो अवाम है वो मुहिब वतन अवाम है, वो बिल्कुल हुकूमत के साथ है, वो रियासत के साथ है। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आर्मी और एफसीई का मरहून मिन्नत है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान का जो अमन है वो कायम है। लेकिन इसके साथ साथ देखें, हमारे जो सिविलियन है, हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो भी कुर्बानियां दे रही है। अभी 2 दिन पहले ही हमारे सूबे में एक जो है ना पाकिस्तान का अलम बुलंद करने वाले पाकिस्तान के बेटे हैं मीर शफीक मेंगल, आपको पता है उन पर 3 खुदकुश हमलों ने बेक वक्त पर हमला किया है। किस वजह से किया है? वो खुशदार में थे, बलूचिस्तान के मिड में अपने इलाके में मौजूद थे, क्योंकि वो पाकिस्तान की बात करते हैं। ये लोग, जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, उन्हें ये नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि 8 से 10 लोग आ जाते हैं और रोड बंद कर देते हैं, तो वो रोड बंद इस वजह से करते हैं, लोकल्स वहां पर डर रहे हैं। आबादी इतनी ज्यादा नहीं है। जिस घर से कोई पाकिस्तान के हक में बात करने वाला, रियासत के हक में बात करने वाला खड़ा होता है, उसे मार दिया जाता है, उस पर डेड स्क्वाड का लेबल लगा दिया जाता है, या उस पर रियासती मुखबर का लेबल लगा दिया जाता है। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, फंडिंग बहुत ज्यादा है, हथियार बहुत ज्यादा मिल रहा है, और ये एक जो ग्रेटर गेम है, ये उसका हिस्सा है। बिल्कुल ठीक हो को गया इन्होंने जो है ना बाबर यूसुफजई साहब, लेकिन बिल्कुल हुकूमत आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया बाबर यूसुफजई साहब, ब्रिगेडियर बाबर साहब आपका भी शुक्रिया, ब्रिगेडियर अमजद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बेशक बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे अवामल इस वक्त कार फरमाया, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ पे जो हमारी सिविलियन हुकूमतें हैं, वहाँ पे सरदारी निज़ाम है, उन सरदारों के साथ, अवाम के साथ अपने रवाबत बढ़ाए, ताकि दहशत गर्दों को बिल्कुल आइसोलेट किया जाए, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन करने में वहाँ पे आसानी हो। और जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, चाहे वो सिविलियंस हैं, वो इस कौम के हीरो हैं, काबिल एहतराम है। हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा हमारे दिलों में एहतराम पाया जाता है। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।